वबरकातुह। मुहर्रम الحرام का महीना है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद हम सब मनाते हैं। इस मौके पर हम ये चाह रहे हैं कि हम हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानवादे का तज़किरा करें। इससे पहले हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के औसाफ बयान किए गए थे। आइए आज हम इस वक्त में हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हजरत हुसैन के वालिदैन हैं, इनके निकाह का तज़किरा करें। यानी कि इस वक्त में आप हजरात के सामने हजरत फातिमा की शादी का तज़किरा इंशाअल्लाह होगा। शादी के नुक्ते निकाल दीजिए, शादी बन जाती है। शादी यानी कि बिल्कुल सादगी के साथ में निकाह हुआ है हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। कैसे हुआ है आइए हम आपके सामने अर्ज करते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई भी हैं और आपके साथ आप उनकी तरबियत फरमाए हैं। आपने गुज़िश्ता क्लिप में सुना है कि हजरत अली को आपने अपने कफालत में लिया था। हजरत फातिमा जब निकाह के काबिल हुई तो उस वक्त में आपको फिक्र हुई कि हजरत फातिमा का निकाह किया जाए। बहुत सारे रिश्ते आए, लेकिन अल्लाह को कुछ मंजूर और था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी पैगाम निकाह हजरत फातिमा के लिए पहुंचा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि मुझे अल्लाह के हुक्म का इंतजार है। जब अल्लाह ने हुक्म फरमाया और अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ तो आपने हजरत अली का भेजा हुआ पैगाम निकाह हजरत फातिमा के लिए मंजूर फरमाए। फिर आपने हजरत अली से पूछा कि ऐ अली, आप निकाह के लिए क्या जमा किए हैं, यानी कि आपके पास क्या है। बहुत गौर से सुनिए। इस वक्त में हम सब हजरत हुसैन को याद करते हैं, हजरत फातिमा को याद करते हैं, तो आप जरा गौर कीजिए कि कैसे अंदाज से निकाह की बातचीत हो रही है। सरकार फरमाते हैं कि अली, आप निकाह का पैगाम दिए हैं, लेकिन जरा मुझे ये तो बताओ कि आप क्या जमा किए हैं निकाह के वास्ते। तो आपके पास क्या है, जमाबंदी क्या है, पैसे कितने हैं वगैरह। तो हजरत अली ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कुछ नहीं है। आप जानते हैं मैं आपके साथ रहता हूँ, आप मेरे कफील हैं, आप मेरे हर चीज को जानते हैं। मेरे पास दो चीजें हैं, एक घोड़ा है और एक ज़िरा है। और ज़िरा किसको कहते हैं? ज़िरा वो जंगी लिबास है जो लोहे का होता है, जंग में पहना जाता है, उसमें तलवार मारी जाए भी तो जो है मार नहीं लगता, वो ज़िरा है। और एक घोड़ा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसा करो, घोड़ा तो आपकी सवारी के काम आएगा, सवारी इंसान के पास रहना चाहिए, अलबत्ता ज़िरा को बेच दो, उससे जो पैसे मिलेंगे वो आपके लिए शादी का खर्च बन जाएगा। हजरत अली ने मंजूर किया। वो ज़िरा लेकर बेचने के वास्ते जा रहे थे। रास्ते में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हुई। फरमाया कि अली, कहाँ जा रहे हो? फरमाया कि निकाह के सामान का इंतजाम करने के लिए, निकाह की तैयारी के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि ज़िरा बेच दो, मैं बेचने के वास्ते जा रहा हूँ। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया अच्छा ठीक है, मैं खरीद लेता हूँ। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली के ज़िरा को, जंगी लिबास को खरीद लिया 480 दिरहम में। 480 दिरहम में खरीद लिया। और खरीदने के बाद फरमाया कि अली, ये ज़िरा मैंने खरीद लिया है और मैं इसी ज़िरा को मैं आपके लिए हदिये में पेश कर देता हूँ। शादी का हदिया समझिए, शादी का गिफ्ट समझिए या कुछ भी समझिए, मैं आपको फिर दोबारा हदिया कर देता हूँ। क्या शान है, क्या अल्लाह की मदद है कि जब इंसान नेक काम करने का इरादा करता है तो अल्लाह ताला इस तरह उसकी मदद फरमाते हैं। नौशा शादी की तैयारी का इंतजाम करने में लग गया है तो अल्लाह ने ऐसी मदद फरमाई कि ज़िरा बिक भी गया और हदिये में दोबारा मिल भी गया और 480 दिरहम भी उनको मिल गए। अंदाजा कीजिए कितनी अल्लाह की मदद होती है।
پھر جب وہ رقم لے جا کر اللہ کے رسول کے پاس پہنچائے تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اس رقم میں سے آپ 2/3 رقم خوشبو وغیرہ کے خریدنے میں استعمال کرو اور 1/3 رقم سامان شادی وغیرہ کے انتظام میں خرچ کرو، یہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا انتظام، نکاح کے لیے جو ہے شادی کی تاریخ کا تعین فرمایا اور کچھ خواتین کو یہ فرمایا کہ حضرت فاطمہ کو تیار کیا جائے۔ بس جب خطبہ نکاح ہوا اور دعا کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خطبہ نکاح پڑھے اور بعض روایتوں کے مطابق اسی دن، بعض روایتوں میں چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد رخصتی ہوئی۔ جب رخصتی فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بیٹی فاطمہ کو اپنے قریب بلائے اور اپنے سینے کے پاس ان کا سر رکھا اور جو ہے ان کو دعائیں بھی دی اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ پھر اس کے بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ کو حضرت علی کے ہاتھ میں دیے اور یہ فرمایا کہ یہ آپ کے شوہر ہیں اور یہ لوگوں میں سب سے اچھے شوہر ہے، آپ جو سب سے اچھے انسان ہیں اور آپ کے بہترین نیک شوہر ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، آپ کو نبی کی بیٹی مبارک ہو، آپ کے نکاح میں آ رہی ہیں۔ کچھ ہدایت فرمائے، کچھ حقوق عطا بیان فرمائے اور کچھ اصول بیان فرمائے زندگی میں کیسے زندگی گزارنا چاہیے۔ اس کے بعد رخصت فرمائے اور جو سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز کے طور پر دیا ہے اور وہ بھی اسی پیسوں سے خرید کر دیے ہیں جو حضرت علی نے آپ کو لا کر دیے تھے، اور حضرت علی جو پیسے لا کر دیے تھے وہ پیسے وہ اس لیے دیے تھے کہ حضرت علی کے ذمہ دار اور سرپرست اور کفیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت علی کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بھی تھے، باپ کا درجہ بھی رکھتے تھے، کفالت اور سرپرستی بھی فرماتے تھے، ہر چیز کا انتظام کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اب خسرے محترم بھی مر رہے ہیں، اس لیے سامان لے آ کر پیسے لے جا کر ان کو دے دیے۔ سامان جہیز میں اور رہنے کے لیے استعمال کی چیزیں کیا کیا دیے، وہ بھی مشہور چیز ہے کہ ایک بستر کپڑے کا دیا گیا جس میں اون بھری ہوئی تھی، ایک تخت دیا گیا اور ایک چمڑے کا تکیا دیا گیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ پانی کا دیا گیا اور جو ہے 2 مٹی کے برتن دیے گئے، ایک چکی دی گئی، ایک پیالہ دیا گیا اور 2 چادریں دی گئی اور ایک جائے نماز آپ کو دی گئی، اور اسے دیکھتے ایک بازو بند، یعنی کہ جو بازو میں زیور وغیرہ باندھتے ہیں اس بازو بند کہتے ہیں، وہ آپ کو دیا گیا۔ اتنا سامان، صرف اتنا ہی سامان آپ کو جہیز کے طور پر دیا گیا ہے۔ یہ ہے حضرت فاطمہ کی شادی کا مختصر سا واقعہ۔ بالکل شادی ایسے آسان انداز سے ہو گئی کہ کچھ شور شرابہ نہیں اور کوئی جو ہے رسم و رواج نہیں، کتنا آسانی کے ساتھ میں۔ ابھی آپ چند منٹ کے اندر یہ واقعہ پورا سمجھیے شادی کا، نہ اس میں شادی سے پہلے کی رسومات، صورت دکھائی، پھر اس کے بعد رسم، پھر اس کے بعد سانچخ، پھر شادی دھوم دھڑاکے کے ساتھ، ولیمہ دھوم دھڑاکے کے ساتھ، پھر اس کے بعد 5 جماگیاں۔ یہ کوئی تذکرہ آپ نے نہیں سنا اور آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ ہم نے جو آپ کے واقعہ بیان کیا ہے یہ 2 مشہور کتابیں ہیں، ایک المرتضیٰ ہے اور ایک سیرت فاطمہ الزہرا، یہ طالب الہاشمی صاحب کی ہے، المرتضیٰ مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور بھی دیگر بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اتنے سادگی کے ساتھ میں نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد میں ولیمے کے واسطے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی ولیمہ کرنا پڑے گا، ولیمہ کیجئے۔ تو ولیمے میں جو ہے مختصر دعوت دی گئی اور اس وقت دسترخوان پر جو سامان رکھا گیا کھانے کے لیے، کھجور، پنیر اور جو کی روٹی، گوشت وغیرہ چند چیزیں جو ہے دسترخوان پر رکھے گئے اور آواز لگائی گئی مدینے کی گلیوں میں کہ حضرت علی اور فاطمہ کا ولیمہ ہو رہا ہے، تشریف لائیے۔ لوگ آئے، ولیمے کی دعوت میں حاضر ہوئے، ولیمہ ہو گیا۔ یہ ہے شادی سادی، رخصتی ہو گئی اور اس طرح آسانی کے ساتھ میں ولیمہ بھی ہو گیا۔ یہ موقع ہے شادی کا، شادی کے موقع پر ایسے آسانی کے ساتھ میں شادی کر دی گئی، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں کم خرچ ہوتا ہے، کم خرچ ہوتا ہے۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، اس موقع پر ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ حضرت حسین کو بہت یاد کرتے ہیں، حسینی علم کے نام سے علم بٹھائے جاتے ہیں اور بی کے علم بٹھائے جاتے ہیں، سب نام لیتے ہیں۔ ارے بھائی، اس وقت میں ہمیں اصل کام یہ کرنا ہے کہ حسینی کردار اپنے اندر پیدا کرنا ہے، بی فاطمہ کی زندگی کی طرح اپنی زندگی بنانا ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کو یاد کر کے اپنے نکاحوں کو بھی ان کے نکاح کی طرح آسانی کے ساتھ میں کرنے کی کوشش کریں۔ آج کتنے بچیاں ہیں جو نکاح نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، ان کے باپ کے پاس میں وہ رقم نہیں ہے، منہ مانگی رقم جو لاکھوں روپے دلہا مانگ رہا ہے فقیر بن کر، اور بچیاں بغیر نکاح کی بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور یہاں پر ابھی آپ نے حضرت فاطمہ کی سادی شادی کا تذکرہ سنا کہ حضرت فاطمہ کی عمر شادی کے وقت 15 سال کی تھی اور حضرت علی کی عمر 21 سال تھی، اس میں نکاح ہو گیا۔ آج 21 سال یا 25 سال بلکہ اس سے بڑھ کے عمر ہو جا رہی ہے لڑکیوں کی، مگر نکاح نہیں ہو رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری شادی فاطمہ الزہرا کی شادی کی طرح نہیں ہو رہی ہیں، ہماری شادیاں حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی کی طرح سادی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جو ہے بربادی کا لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے، پیسہ برباد ہو رہا ہے، وقت برباد ہو رہا ہے، انرجی برباد ہو رہی ہے، اور نکاح کے موقع پر فضول خرچی کر کر اللہ اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں۔ پھر امید کرتے ہیں کہ شادی کے بعد میں جو ہے ماں باپ میاں بیوی میں محبت رہے گی۔ کیسے محبت رہے گی؟ جو لڑکا اپنے بیوی کے باپ سے پیسہ مانگتا ہے، اپنی بیوی کے دی ہوئی بیوی کے باپ کے پیسوں سے دی ہوئی گاڑی پہ پھرتا ہے، اور وہ امید رکھتا ہے کہ وہ بیوی اس کے ساتھ میں جو ہے خوش اخلاقی سے پیش آئے، اور امید کرتا ہے کہ جو ہے وہ بیوی اس کی تابعدار بن جائے۔ کیسے ممکن ہوگا؟ ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر اور ایک بات سننا یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی مہر کتنا دو گے، مہر کتنا دو گے؟ تو اس وقت میں جو مہر آپ کا طے کیا گیا 400 مسقال مہر طے کیا گیا ہے۔ اس کو درہم میں علماء نے بیان فرمایا 500 درہم یا 480 درہم، یعنی کہ ہزاروں روپے آج کے زمانے کے اعتبار سے۔ کب طے کر رہے ہیں؟ آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ اس وقت اللہ کے نبی نے حضرت علی کا مہر اتنا طے کیا ہے۔ اور آج نکاح کے موقع پر جہیز تو نقد مانگتے ہیں، جوڑے کی رقم نقد مانگتے ہیں اور مہر ادھار رکھتے ہیں۔ تف ہے، افسوس ہے، شرم سے ڈوب جانا چاہیے اس نوشا کو جو نقد جوڑے کی رقم لیتا ہے اور مہر ادھار رکھتا ہے۔ اگر کوئی نقد دیتے بھی ہیں، بہت احسان سمجھتے ہیں کہ ہم نے نقد مہر دیا، نقد مہر دے رہے ہیں اس لیے 5000 روپے طے کرتے ہیں، 10,000 روپے طے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نقد دے رہے ہیں اس لیے 5000 روپے طے کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، آج کے زمانے میں 5000 روپے سے کیا آ رہا ہے؟ 1 تولہ سونا تقریباً 50,000 سے بڑھ کے ہو گیا۔ کیا نوشا کے پاس، کیا دولہے کے پاس اتنی سکت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو 1 تولہ سونا پہنائے؟ 1 تولہ سونا مہر کے طور پر، مہر کے عوض میں دے، 5000 روپے نقد مہر دے رہے ہیں۔ یا کوئی ادھار رکھتے ہیں تو ادھار رکھتے ہیں، مرنے کے بعد بیوی اور مرنے کے بعد میں شوہر مر گیا اور بیوی ابھی زندہ ہے تو بیوی سے معافی طلب کی جاتی ہے کہ آپ معاف کر دو مہر۔ غلط بات ہے، ان رواجوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری شادیوں کو سادی بنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے شادیوں کو حضرت فاطمہ کی شادی کی طرح سادگی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہ کام اگر ہم کریں گے تو یہ ہمارے واسطے ثواب کا کام بھی ہوگا۔ محرم کے مہینے میں ہمیں ان چیزوں کو یاد کر کے، بار بار مہینہ جب آتا ہے ہر سال تو اس وقت میں انہی چیزوں کو یاد کرنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ جب ایسے نیک خاتون تھیں اور اس طریقے سے نیکی کے ساتھ میں، آسانی کے ساتھ میں، سادگی کے ساتھ میں ان کا نکاح ہوا تو پھر ان سے اولاد بھی ویسی اولاد ہوئی، حسن حسین، جن کو دیکھ کر اللہ کے نبی خوش ہوتے تھے، ایسی اولاد ہوئی۔ آج بھی ان کا نام زندہ ہے، آج بھی لوگ ان کو جو یاد کرتے ہیں ان کا نام زندہ و جاوید ہے۔ حضرت فاطمہ
اپنے اوصاف کے اعتبار سے بہت ہی نیکوکار خاتون تھی، نیکوکار خاتون تھی، رات میں عبادت گزار، رات میں شب گزار تھی، عبادت گزار تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے 2 رکعت نماز کی نیت باندھ کر فاطمہ کھڑی ہو جاتی تھی۔ فجر کی نماز کے لیے مؤذن اللہ اکبر کی آواز لگاتے تھے تو فاطمہ جلدی سے اپنی نماز ختم کرتے اور کر کے یہ کہتے تھے کہ اے اللہ، آپ نے رات تو کتنی چھوٹی بنایا ہے، فاطمہ کی 2 رکعت مکمل نہیں ہوئی اور آپ کی رات ختم ہو گئی۔ یہ فاطمہ ہے۔ ایک رات ایسا ہوا، حضرت علی فرماتے ہیں نکاح کے بعد کا واقعہ ہے، نکاح کے بعد کے چند مہینوں یا چند سالوں کے بعد کا واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ کو رات میں بخار آیا، سخت بخار آیا، بہت رات بھر بے چین رہی۔ صبح نماز کا وقت ہوا، فجر کی اذان ہوئی، حضرت علی نماز کے بعد تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ بھی اٹھے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کیے اور وضو کر کے نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے پھر چکی پیسنا شروع کر دیے۔ اس زمانے میں گرینڈر نہیں تھا، آج کے زمانے میں آسانی ہے کہ گرینڈر میں چیز ڈالیں، بٹن دبائیں اور جو ہے چیز پیسے جائے گی، لیکن اس زمانے میں چکی سے پیستے تھے، ہاتھوں پر گٹے آتے تھے، پانی بھرتے ہوئے یہاں پر جو ہے منڈوں پر گٹے آتے تھے۔ حضرت فاطمہ نماز پڑھ لیے اور مشکل اور چکی پیس رہے ہیں۔ حضرت علی واپس تشریف لائے، نماز پڑھ کے دیکھے کہ فاطمہ رات بھر جاگی ہوئی تھی اور رات بھر پریشان تھی، طبیعت خراب تھی، اور اب دیکھے تو جو ہے وہ چکی پیس رہے ہیں۔ فرمایا کہ فاطمہ کیا ہوا، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے واسطے نماز کے لیے اٹھی اور آپ کی اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے میں نے نماز پڑھا اور آپ کی اطاعت کرنے اور میرے بچوں کی دیکھ بھالی کرنے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے واسطے میں چکی پیس رہی ہوں۔ یعنی کہ رات بھر بیمار رہنے کے باوجود بھی اطاعت الہی، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کیے۔ یہ ہے فاطمہ۔ آج کل کی دلہنوں کو بھی، آج کل کی لڑکیوں کو بھی، بیویوں کو بھی اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کریں، بچوں کے حقوق کو ادا کریں، ان کی صحیح انداز سے تربیت کریں۔ یہ اسی وقت موقوف ہے جب ہم نکاح سنت طریقے کے مطابق کریں گے، نکاح حضرت فاطمہ کی طرح کریں گے اور نکاح کے موقع پر شور شرابے سے بچیں گے تو انشاءاللہ ایک ایسی فضا ہمارے ہندوستان میں اور ایک ایسی فضا ہمارے ملک میں اور ایسی فضا ہماری ساری دنیا کے اندر عام ہو جائے گی کہ پھر حسین کردار انشاءاللہ زندہ ہو جائے گا، پھر فاطمہ کے شہدائی زندہ ہو جائیں گے، اور حضرت فاطمہ کو چاہنے والے اگر دنیا میں پیدا ہو گئے تو پھر امن ہی امن ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ کی شان یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں کے سردار فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے۔ اسی لیے آج ہم تمام دیکھنے والوں سے عرض کرتے ہیں کہ آپ نے ابھی حضرت فاطمہ کی شادی کا تذکرہ آپ نے سنا ہے، تو ہم بھی اپنے شادی کو شادی کریں اور محرم کے اس مہینے میں ہم یہ عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ جہاں حضرت فاطمہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی شادی کا بھی ہم نے سنا، ان کی اولاد کا بھی تذکرہ سنا، ان کے اخلاق کے ذکر کو بھی سنا، وہ انشاءاللہ ہم اپنی عمل زندگی میں لائیں گے، تبھی جا کر ہم صحیح معنی میں ان کے شہدائی کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو علم و عمل نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔